एपिसोड 58। तांगा पुख्ता सड़क पर सरपट दौड़ रहा था और फिजा में महज उसकी टापो ही की आवाज थी। हमेशा जागने वाला पुररौनक बम्बई बहुत हैरान, ठिठका हुआ और मतहुश महसूस होता था। हिंदुस्तान का सियासी भौचाल बम्बई के चेहरे से नुमाया था। तांगे में कोचवान समेत कुल 3 नफूस सवार थे। पिछली नशिस्त पर मौजूद जोड़े ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी थी और लगता था कि हर फर्द अपनी अपनी जगह किसी गहरी सोच में गुम है। औरत ने गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी और पल्लू का घूंघट निकाल रखा था। इसके बावजूद उसके हाथ पैरों और सरापे की नज़ाकत व रंगत से जाहिर था कि वो एक बहुत खूबसूरत औरत है। उसके साथ बैठे शख्स ने मामूली कपड़े का सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन रखा था और शाने पर स्याह हाशिए वाली सफ़ेद चादर ली हुई थी। कदो कामत का वो भी अच्छा था, लेकिन उसकी गहरी सांवली रंगत और बड़ी बड़ी मूछों ने उसे खासा खौफनाक बना दिया था और यूं लगता था कि परी के पहलू में कोई देव बैठा है। बस फर्क ये था कि उस देव के सर पर सींगों के बजाय 2 पल्ली की टोपी थी और उस टोपी से बालों की तेल लगी लटें बाहर निकलकर माथे पर चांद की सूरत विराजमान अजब बाहर दिखा रही थी। कल्ले में दबे पान के बीड़े ने होठों को सुर्खी अता कर दी थी और लगता था देव साहब अभी अभी किसी का खून पी कर आ रहे हैं। तांगा बम्बई के पौश इलाके में दाखिल हुआ तो कोचवान समेत तांगे में सवार तीनों नफूस चौंकिने से हो गए। चंद मिनटों में तांगा एक आलीशान कोठी के फाटक पर जा रुका। कौन है? फौरन ही फाटक पर मौजूद चौकीदार ने कड़े लहजे में दरियाफ्त किया और साथ ही सवारियों को देखने के लिए उन पर टॉर्च की रोशनी डाली। हम चांद बानो हैं, हमारे साथ हमारे एक साजिंदा भी है, हम सेठ साहब से मुलाकात के लिए आए हैं। औरत ने घूंघट के अंदर से अपनी मुतरन्नुम आवाज में जवाब दिया। मुलाकात के लिए? और इस समय? सेठ जी इतनी रात का किसी से नहीं मिलते। चौकीदार का करख्त लहजा खुद ब खुद ही नरम हो गया और उसने इत्तला फराहम की। सेठ साहब जानते हैं कि हमारी तरफ का दिन रात को ही चढ़ता है। तुम जाकर उन्हें इत्तला दे दो कि ज़मरुद बाई के कोठे से चांद बानो मुलाकात के लिए आई है। वो खुद ही फैसला कर लेंगे कि हमारी आमद का समय मुनासिब है या नामुनासिब। चांद बानो के लहजे की चाशनी कुछ और भी बढ़ गई। चौकीदार के लिए भला कैसे मुमकिन था कि वो अब भी उसकी आमद की इत्तला अंदर ना पहुंचाता। थोड़ी ही देर में हस्बे तवक्को अंदर से बुलावा आ गया। कोचवान तांगा एक तरफ करके बाहर ही रुका रहा और चांद बानो अपने साजिंदे के साथ अंदर की तरफ बढ़ गई। एक दूसरे मुलाजिम ने एक कमरे तक उनकी रहनुमाई की और बाहर रुककर धीमी आवाज में बोला, सेठ जी की तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने आराम को बोला है, इसलिए आप लोग ज्यादा देर अंदर मत ठहरिएगा। चिंता मत करो, हमें खुद भी सेठ साहब की सेहत का बहुत ख्याल है। चांद बानो ने उसे जवाब दिया और अपने साथी के हमरा दस्तक देकर कमरे में दाखिल हो गई। वसीओ अरीज बिस्तर पर भाटिया का मुख्तसर वजूद अजीब सा लग रहा था। वो एक गाँव तकिए के सहारे नीम दराज दरवाजे ही की तरफ मुतवज्जो था। चांद बानो ने अपना घूंघट पीछे सरकाया और माथे तक हाथ ले जाकर सेठ को आदाब कहा। कहो, कैसे आई हो? भाटिया ने रूखे लहजे में कहा, आपसे अपनी हालत कहने आया सरकार। जिस कोठे पर लोग कतारें बांधे हाजिरी की आज्ञा के मुंतजर रहा करते थे, वहाँ बुल्लू बोल रहे हैं। हमारे दाख्तार हुस्न का कोई तलबगार नहीं रहा और फाकों की नौबत आने को है, इसलिए हमने बेहतर समझा कि आप जैसे कदरदान के दरवाजे पर दस्तक देकर अपनी किस्मत को आजमाएं। चांद बानो तयशुदा मकालमे अदा कर रही थी। अपन से ज्यादा तो वो अड्डे का लौंडा तेरा कदरदान था। सुनते थे तू भी उसके इश्क में सारे संसार को ठोकर पे रखती थी, फिर उसके पास क्यों नहीं गई? वो सूरत से बीमार दिखाई देता था और आवाज में भी नकाहत थी। इसके बावजूद लहजे की नफरत और हकारत अपनी जगह नुमाया हो रही थी। कमजरफों को आईना दिखाने के लिए यहाँ आना बहुत जरूरी था। सेठ की तहकीर व नफरत का जहर आलूद लहजे में जवाब देने वाला वो शख्स था जिसे सेठ ने अभी तक एक मामूली सा साजिंदा जानकर नजरअंदाज कर रखा था। वो बोला तो सेठ उसकी आवाज सुनकर चौंक गया और सरासिमगी के आलम में सिरहाने रखी घंटी का बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन मुकाबिल उससे 1000 गुना ज्यादा फुर्तीला था। वो उड़ता हुआ सेठ तक पहुंचा और उसके हाथ को अपनी आहनी गिरफ्त में लेते हुए बोला, अब यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। अपना हिसाब बेबाक किए बगैर मैं किसी और को तो क्या, मौत के फरिश्ते को भी यहाँ तक नहीं आने दूंगा। हिसाब तो अपना बनता है तुम्हारी तरफ। तुम मेरी बेटी का मर्डर करके भाग गए और हिसाब भी मुझसे मांगते हो। सेठ जोशे गजब से कांप रहा था। तुम्हारी बेटी को मैंने कत्ल नहीं किया था, उसने खुदकुशी की थी, लेकिन तुम उन लोगों में शामिल हो जिन पर रब्बन के कत्ल की जिम्मेदारी आयद होती है और मैं अहद कर चुका हूं कि उसका कोई कातिल इस रोए जमीन पर जिंदा नहीं रह सकेगा। साजिंदे के बहरूप में मौजूद फारूक ने खौफनाक लहजे में उसे आगाह किया। चांद बानो इस अरसे में कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके खुद एक तरफ खड़ी हो गई थी।
فاروق نے بھاٹیا کی کوٹھی میں داخلے کے لیے اس کی مدد مانگی تھی اور اس کے انکار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ کیتھی کے ذریعے ملنے والے پیغام پر دوڑی چلی آئی۔ فاروق کیا کر رہا ہے اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے، اس سے بڑھ کر اس کے لیے اس بات کی اہمیت تھی کہ فاروق اس سے کیا چاہتا ہے، اور اس کی خواہش پر وہ منو ان سب کچھ کرتی چلی گئی۔ اس نے سازندے کے روپ میں فاروق کی بھاٹیا سیٹ تک رسائی کو آسان بنا دیا، جبکہ باہر تانگے میں کوچوان کے روپ میں وجے موجود تھا، جو ناگزیر حالات میں ہی حرکت میں آتا۔ تم جھوٹ بولتے ہو، میری بیٹی کو سوسائڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بھاٹیا سیٹ کی بیٹی تھی اور اس کے اشارے پر دنیا کی ہر چیز اسے مل سکتی تھی، تو وہ کس کارن سوسائڈ کرتی؟ بھاٹیا کی بیٹی ہونے کا زوم ہی تو اسے لے ڈوبا۔ تم نے اس کی گھٹی میں ڈالا ہوگا کہ دولت سے دنیا کی ہر چیز حاصل کی جا سکتی ہے، اس لیے جب وہ اپنی دولت سے مجھے خریدنے میں ناکام ہو گئی تو برداشت نہ کر سکی۔ تم نے اپنی بیٹی کی تربیت ٹھیک نہیں کی تھی سیٹ، اس کی فطرت میں قتل و غارت گری تھی، جبھی پہلے اس نے اپنے پتی کو قتل کروایا اور پھر چاندبانوں کی بھی جان لینے کی کوشش کی۔ دیکھ رہے ہو نا اس کا داغدار حسن، یہ تمہاری ہی بیٹی کا کارنامہ ہے۔ اس جیسی جنونی عورت نے اپنے ہاتھوں اپنی جان لے کر کچھ انوکھا نہیں کیا۔ اس جیسے مزاج والوں کا عام طور پر ایسا ہی انجام ہوتا ہے۔ فاروق بولنے پر آیا تو بولتا چلا گیا۔ بھاٹیا کے چہرے کی بدلتی رنگت سے ظاہر تھا کہ وہ اس کی سچائی کو تسلیم کر رہا ہے۔ بہت ممکن تھا وہ اپنی بیٹی کے کارناموں سے واقف ہو، آخر وہ اپنے مقاصد کے لیے اسی کے ملازمین کو تو استعمال کرتی تھی۔ اتنا گھا کاروباری آدمی ہو کر سیٹ اپنے ارد گرد ہونے والے تماشوں سے ناواقف کیوں کر ہو سکتا تھا؟ اپن مان بھی لے کہ اس نے آتما ہتیا کی تھی تو بھی تمہیں نردوش نہیں سمجھ سکتا۔ اس نے آتما ہتیا کی بھی تو تمہارے ہی کارن تھی نا۔ جرم میرا تھا تو تم نے ربن کو اس کی سزا کیوں دی؟ مجھ پر ہاتھ ڈالتے نا، اسی کے بل پر تو اچھلتا تھا۔ ویسے بھی ربن کی موت اپنے اکیلے کا فیصلہ نہیں تھا، بہت سے لوگوں سے پنگا لے رکھا تھا اس سالے نے۔ فاروق بھاٹیا کے سر پر سوار تھا اور وہ آرام سے سب بولتا جا رہا تھا۔ میں تجھ سے مجو اور ڈی ایس پی راٹھور کا پتہ لینے کے لیے آیا ہوں، اور اگر اپن نہ بتائے تو تیرے لیے اپنی بیٹی کی طرح جان دینا بھی آسان نہیں ہوگا۔ میں تجھے زندگی اور موت کے بیچ لٹکا دوں گا۔ فاروق کا لہجہ خوفناک ہو گیا۔ اسی وقت دروازے پر دستک کی آواز ابھری۔ فاروق نے فوراً بھاٹیا کا منہ دبوچ لیا کہ وہ آواز نہ نکال سکے۔ چاندبانوں نے اسے اشارے سے اطمینان دلایا کہ وہ سب سنبھال لے گی، اور گھونگھٹ آگے کھسکا کر دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھول کر اس نے دستک دینے والے کو اندر آنے یا جھانکنے کا موقع نہ دیا اور خود تیزی سے باہر نکل گئی۔ باہر سے اس کی اور ملازم کی، جو انہیں یہاں تک چھوڑ کر گیا تھا، دھیمی دھیمی آوازیں سنائی دیتی رہیں، پھر آوازیں دور چلی گئیں۔ چاندبانوں نے ملازم سے کیا گفتگو کی، سنائی نہ دینے کے باوجود فاروق نے سمجھ لیا کہ وہ اسے سنبھالنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ ادھر بھاٹیا بستر پر پڑے پڑے ہی مچلتا رہا کہ کسی طرح باہر موجود ملازم کو متوجہ کر لے، لیکن فاروق کے آگے اس کی کوئی پیش نہیں چلی اور وہ اس کے بازوؤں میں ہی پھڑپڑا کر رہ گیا۔ بیکار ہے سیٹ، تمہاری ساری کوششیں بیکار ہیں۔ میں سر سے کفن باندھ کر یہاں آیا ہوں اور میرے سر پر خون سوار ہے۔ تم میری بات جتنی جلدی مان لو گے تمہارے لیے اتنی آسانی رہے گی۔ مجھ سے کسی رحم کی امید بالکل مت رکھنا۔ ربن کی لاش دیکھنے کے بعد میرے اندر کا درندہ جاگ اٹھا ہے اور اس درندے کے منہ کو خون کا ذائقہ لگ چکا ہے، اس لیے تمہارا خون بہانے میں مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ایک تو اس نے اپنا حلیہ اچھا خاصا خوفناک بنا رکھا تھا، اس پر لہجہ مزید خوفناک ہو گیا تو سیٹ کا سارا اطمینان اور بے نیازی کافور ہو گئی۔ وہ خوفزدہ نظر آنے لگا۔ اس نے آنکھوں کے اشارے اور مبہم آوازوں سے فاروق سے التجا کی کہ وہ اس کو کچھ بولنے کی اجازت دے دے۔ فاروق نے اس کے منہ پر سے ہاتھ ہٹا لیا۔ سیٹ نے پہلے گہرے گہرے سانس لیے، پھر بولا، اپن کو مجو دادا اور راٹھور کے آتے پتے کی خبر نہیں ہے، ان دونوں سے ادھر تھانے میں ہی ملاقات ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، جب تمہیں معلوم ہی نہیں ہے تو تم اپنا منہ بند رکھو، میں خود ان کا پتہ معلوم کر لوں گا۔ فاروق نے پھرتی سے ایک تکیے کا غلاف اتارا اور سیٹ کے منہ میں ٹھونس دیا۔ سیٹ کے مخمنی سے وجود میں اتنا دم نہیں تھا کہ وہ فاروق کا مقابلہ کر پاتا۔ دہشت سے اس کی آنکھیں پھٹنے والی ہو گئی۔ فاروق نے اپنی جیب سے چاقو برآمد کیا تو اس کی آنکھوں کی وحشت اور بھی بڑھ گئی۔ اس چاقو کی دھار بہت تیز ہے۔ بمرا نے سوسائڈ کے لیے اسی چاقو کو استعمال کیا تھا، لیکن فکر مت کرو، میں اس چاقو کو تمہارے سینے میں گھونپ کر تمہاری جان نہیں لوں گا۔ ابھی تو ابتدا ہے اور مجھے پہلے ربن کی کٹی ہوئی انگلیوں کا حساب لینا ہے۔ نہایت سکون سے کہتے ہوئے اس نے سیٹ کا دایاں ہاتھ پکڑا اور چنگلی کو ایک جھٹکے سے کاٹ کر الگ کر دیا۔ منہ میں کپڑا نہ ٹھوسا ہوتا تو سیٹ یقیناً فلک شگاف چیخیں مارتا۔ فی الحال تو وہ بستر پر ہی لوٹ پوٹ ہو کر رہ گیا اور بری طرح ہاتھ پیر پٹکنے لگا۔ صرف ایک انگلی پر یہ حال ہے سیٹ؟ دادا کے دونوں ہاتھ پیروں سے پوری 20 کی 20 انگلیاں غائب تھی۔ سوچو کیسی تکلیف سہی ہوگی اس نے۔ ربن کی میت کو غسل دیتے ہوئے اس نے اس کے بغیر انگلیوں کے ہاتھ پیر اچھی طرح دیکھے تھے۔ اب بھی وہی تصویر نگاہوں کے سامنے آ گئی اور سینے میں دھواں سا بڑھنے لگا۔ آنکھوں کی وحشت کچھ اور سوا ہو گئی۔
تکلیف سے تڑپتے بھاٹیا کو اس وحشت نے مزید خوفزدہ کر دیا اور اس نے اشارے سے فاروق کو یقین دہانی کروائی کہ وہ اسے اس کی مطلوبہ معلومات فراہم کرنے کو تیار ہے۔ فاروق نے اس کے منہ میں ٹھسا ہوا غلاف باہر نکال دیا۔ اس بار سیٹ نے فر اس کے مطلوبہ افراد کے پتے بتا دیے۔ یہی بات پہلے بول دیتے تو آسان موت مرتے، فضول میں اپنی کنگلی کٹوائی۔ فاروق اس کے خاموش ہو جانے کے بعد سنجیدگی سے بولا اور چاقو ہاتھ میں لے کر یوں تولنے لگا جیسے اسے بھاٹیا کے سینے میں اتارنے والا ہے۔ دہشت سے بھاٹیا کی آنکھیں پھٹ گئیں اور چہرہ یوں پیلا پڑ گیا جیسے جسم میں خون کی ایک بوند بھی نہ بچی ہو۔ اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ اذیت بھرے انداز میں مسخ ہونے لگا اور وہ اپنی جگہ پڑے پڑے بری طرح تڑپا۔ اس کی کیفیت پر لمحے بھر کے لیے تو فاروق حیران ہوا، پھر سمجھ گیا کہ خوف نے دل کے دورے کی شکل اختیار کر لی ہے اور اب اسے چاقو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ سیٹ کو یوں ہی تڑپتا چھوڑ کر اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ اس نے اپنے پیچھے بند کر دیا تھا۔ اب اسے چاند بانو کی تلاش تھی۔ بیرونی راستے کی طرف بڑھتے ہوئے وہ اسے بھی کھوج رہا تھا۔ آخر ایک کھلے دروازے سے اسے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ چاند بانو کی آواز شناخت کرنا مشکل نہیں تھا۔ وہ کمرے کی چوکھٹ پر جا کھڑا ہوا۔ چاند بانو اور اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتے ملازم نے اسے دیکھ لیا۔ چاند بانو فوراً کھڑی ہو گئی۔ کام ہو گیا استاد جی؟ اس نے بڑے ادب سے فاروق سے دریافت کیا۔ اب وہ پورا گھونگھٹ نہیں نکالے ہوئی تھی اور پلو کو اس انداز میں سر پر اوڑھ رکھا تھا کہ اس کے چہرے کا داغدار حصہ بھی پلو میں چھپ گیا تھا اور آدھا نظر آنے والا چہرہ بدلی سے جھانکتا چاند تھا۔ اور ظاہر ہے اس نے اپنے حسن کی چاندنی دکھا کر ہی ملازم کو اس طرح زیر کیا تھا کہ اسے دوبارہ آ کر یہ یاد دہانی کروانے کا خیال نہیں آیا کہ سیٹ صاحب کا زیادہ وقت نہ لیا جائے۔ ہاں ہو گیا کام، میں نے سیٹ سے جو مانگا اس نے سب دے دیا۔ فاروق نے سنجیدگی سے کہا، ہمیں سیٹ صاحب سے یہی امید تھی۔ اچھا مسٹر لکھن، ہم چلتے ہیں، زندگی رہی تو ہو سکتا ہے پھر کبھی ملاقات ہو جائے۔ چاند بانو نے پہلا جملہ فاروق سے اور دوسرا اس ملازم سے کہا جو شاید یہاں ملازمین کا انچارج تھا اور اس وقت چاند بانو جیسی حسینہ عالم کے ساتھ گفتگو کا شرف حاصل کر کے بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ میں بھگوان سے پرارتھنا کروں گا کہ ایسی شبھ گھڑی دوبارہ جلد آئے۔ ملازم بری طرح ریشہ ختمی ہو رہا تھا۔ چاند بانو نے اسے مسکرا کر دیکھا اور فاروق کے پیچھے چل پڑی۔ باہر وجے تانگے میں ان کا منتظر تھا۔ سب ٹھیک رہا نا استاد؟ ان دونوں کے بیٹھتے اس نے تانگا آگے بڑھا دیا اور بے چینی سے بولا، ہاں سب ٹھیک رہا، بس سیٹ ضرورت سے زیادہ بزدل نکلا اور خود ہی دل کے دورے سے مر گیا۔ فاروق نے کہا اور چاند بانو کی طرف دیکھا، مجھے ابھی احساس ہوا ہے کہ میں نے تمہیں مشکل میں ڈال دیا ہے۔ سیٹ کے ملازمین اس کی لاش ملنے کے بعد پولیس کو ضرور یہ بتائیں گے کہ رات کو تم نے کسی آدمی کے ساتھ اس سے ملاقات کی تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم پولیس سے نمٹ لیں گے۔ یوں بھی سیٹ دل کے دورے سے مرا ہے تو اتنی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے سیٹ کی انگلی کاٹ ڈالی تھی جس سے خاصا خون نکل کر بستر پر پھیل گیا تھا۔ سیٹ کی موت کی اصل وجہ کا تعین بعد میں ہوگا اور ملازمین خون دیکھ کر پہلے پولیس کو بلوا لیں گے۔ آپ تشویش میں مبتلا مت ہو، پولیس اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچ سکے گی۔ ہم کاجل سے بات کر کے اپنی روپوشی کا انتظام کر لیں گے۔ ویسے بھی جو حالات ہیں ان میں پولیس کو سیٹ کی موت پر تحقیق کرنے کے لیے زیادہ مہلت نہیں مل سکے گی۔ چاند بانو کا اشارہ سیاسی جغرافیائی تبدیلیوں کی طرف تھا اور تبدیلی تو واقعی آ چکی تھی۔ وہ لوگ چاند بانو کو اس کے کوٹھے کے سامنے اتار کر واپس پلٹ رہے تھے تو ریڈیو پر قیام پاکستان کا اعلان کیا جا رہا تھا۔ مسلمانوں کی انتھک جدوجہد نے ان کے علیحدہ وطن کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر دیا تھا۔ کیا ہوا بردر؟ کراچی جانے کا کوئی انتظام ہوا یا نہیں؟ تھکا ہارا جانی واپس ہوٹل آیا تو جولیٹ نے بے قراری سے اسے دریافت کیا۔ دلدار آہا کے نہ ملنے کے بعد وہ لوگ دہلی آ گئے تھے اور یہیں انہیں قیام پاکستان کی خبر سننے کو ملی تھی۔ اس خبر کو سننے کے بعد جولی فکر مند ہو گئی تھی کہ کہیں راستے بند نہ ہو جائیں۔ جانی بھی اس کی فکر میں شامل تھا اور مسلسل اسی تگودو میں لگا ہوا تھا کہ کراچی جانے کا کوئی محفوظ انتظام ہو جائے۔ جانے کو قافلے جا رہے تھے لیکن حفاظتی نقطہ نظر سے زیادہ تر لوگ اپنی روانگی کو خفیہ رکھ رہے تھے۔ ٹرینیں بھی کھچا کھچ بھری ہوئی تھیں، اسی لیے جانی کو انتظام کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی اور جولیٹ کی پریشانی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ آج اپن سکسیسفل واپس آیا ہے سسٹر۔ ادھر اسٹیشن پر اپنے کو اپنا پرانا یار مل گیا تھا، ہندو جاتی کا ہے لیکن ایک نمبر کا کھرا آدمی ہے۔ اس نے اپن کو پرامس کیا ہے کہ اگر اپن ٹھیک 4 بجے اسٹیشن پر پہنچ جائے تو وہ ٹرین میں اپنے کو جگہ دلا دے گا۔ ٹرین ادھر سے لاہور جائے گی اور پھر ادھر سے اپن کراچی جانے کا انتظام کرے گا۔ تھینک گاڈ اس پرابلم کا کوئی تو سولوشن نکلا، ورنہ میں تو پریشان ہو گئی تھی کہ کراچی کیسے پہنچوں گی۔ اپن کے ہوتے ہوئے تم کس لیے وری کرتا ہے سسٹر؟ اپن ہے نا تمہارے پرابلم سالو کرنے کو۔ تم ٹھیک کہتے ہو بردر، تمہارے ہونے سے ریئلی مجھے بہت سپورٹ ہے، لیکن سم ٹائم میں گلٹی بھی فیل کرتی ہوں کہ میرے کارن تمہیں اپنے سارے لوگوں کو چھوڑنا پڑا ہے۔
یقیناً تم اندر سے سیڈ ہوگے اور وہ لوگ بھی تمہارے لیے فکر مند ہوگے. بہتر ہے تم مجھے ٹرین میں بٹھا کر خود اپنے دوستوں کے پاس واپس لوٹ جائیں. آئی ایم اے بریو گرل. مجھے اکیلے سفر کرتے ہوئے بالکل ڈر نہیں لگے گا. تم ایسی باتیں کر کے نا اپنے کو سیڈ کرتا ہے سسٹر. اپن پہلے بھی تم کو بولا تھا اپن تم کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانے کا, پھر تم کائے کو اپنے کو فورس کرتا ہے. جانی نے ناراضگی کا اظہار کیا تو جولیٹ نے فوراً ہی سوری کر لی. اس کے بعد ان کے درمیان سفر سے متعلق گفتگو ہونے لگی. دونوں کے پاس اپنا مختصر اسباب تھا جس میں اضافے کی کوئی ضرورت نہ تھی. دونوں اپنے اپنے طور پر سفری اخراجات کے لیے جو رقم ساتھ لے کر نکلے تھے اسے بیجا مصارف میں خرچ کرنے کے بجائے احتیاط سے استعمال کرنا ہی ٹھیک تھا. ہوٹلوں میں قیام کی وجہ سے پہلے انہیں اچھی خاصی رقم خرچ کرنی پڑ رہی تھی. آگے پاکستان پہنچ کر نہ جانے کیا حالات پیش آتے. بالکل انجان جگہ پر خالی ہاتھ پہنچنا دشواریوں میں اضافے کا باعث بن سکتا تھا. جانی کو اس کے دوست نے ویسے بھی تنبیہ کر دی تھی کہ پاکستان جانے والی ٹرینیں اٹا اٹ بھر کر جا رہی ہیں, اس لیے وہ اپنے ساتھ زیادہ سامان لے کر نہ آئے. یوں انہیں سفر کی کوئی خاص تیاری نہیں کرنی تھی. انہوں نے وہ پوری رات اور اگلے دن کا بیشتر حصہ آرام کرتے ہوئے گزارا اور دوپہر 3 بجے اسٹیشن کے لیے روانہ ہو گئے. وہ 4 بجے سے کچھ پہلے ہی اسٹیشن پہنچ چکے تھے. وہاں لوگوں کا ایک جمع غفیر موجود تھا. پریشان حال مرد و زن اور بچے ٹولیوں میں پورے اسٹیشن پر پھیلے ہوئے تھے. جانی کو اس کا دوست مقررہ جگہ پر مل گیا. وہ حیران تھا کہ وہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ پاکستان جانے کے خواہش مند کیوں ہیں جبکہ کرسچن کمیونٹی کو ہندوستان میں کوئی خطرہ بھی نہیں لاحق تھا. حیرانی کے اظہار کے ساتھ اس نے تھوڑی سی تشویش کا بھی اظہار کیا کہ موجودہ حالات میں یہ سفر ان کے لیے خطرناک ثابت نہ ہو. وہ جانتا تھا کہ قیام پاکستان پر اس کے ہم قوم لوگ غم, غصے, رنج اور نفرت سے بھر گئے ہیں اور ان کی یہ جذباتی کیفیت کوئی بھی گل کھلا سکتی ہے. جانی اور جولیٹ اس کا اشارہ سمجھ رہے تھے. اتنے عرصے سے جاری کشمکش ان کے علم میں بھی تھی اور وہ ایسے کئی واقعات سے بھی واقف تھے جب ان جذبات نے خاک و خون کا بازار گرم کیا تھا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جولیٹ اپنے اندر بھڑکتے انتقام کے شعلوں کو سرد کیے بغیر سکون سے نہیں رہ سکتی تھی اور جانی اس کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا. اس لیے تمام خطرات و خدشات کے باوجود ان کا پاکستان پہنچ جانا ناگزیر تھا. ٹرین شام 6 بجے اسٹیشن پہنچی اور لوگوں کا ہجوم اس کی طرف لپکا. جانی کے دوست کی میت میں وہ بھی ٹرین کی طرف بڑھے. بوگیوں کے دروازے بند تھے لیکن لوگوں کے سیلے روا کے آگے کوئی دروازہ بند نہ رہ سکا. اس ہجوم میں سے جگہ بنا کر انہیں ٹرین پر سوار کروانا جانی کے دوست کا کارنامہ تھا. کچھ اس کی گارڈ سے واقفیت بھی کام آئی لیکن موقع ایسا نہیں تھا کہ انہیں کوئی VIP سیٹ مل پاتی. جو سیٹیں مل گئیں ان پر ہی انہوں نے شکر کا کلمہ ادا کیا. لمحوں میں پوری ٹرین بھر گئی. سیٹوں کے علاوہ لوگ درمیانی جگہوں پر بھی بیٹھے اور کھڑے تھے. جہاں اتنے لوگ ہوں وہاں شور بھی لازمی ہوتا ہے. بچوں کے رونے کی آوازیں, ان کی ماں کی خوف میں ڈوبی تسلیاں اور لوریاں, مردوں کی فکر و جھنجھلاہٹ بھری ہدایتیں اور اپنے اہل خانہ کی تعداد مکمل ہونے کی تسلی کے لیے لگائی جانے والی پکاروں نے وہاں مچھلی بازار سے بھی سوا غل مچایا ہوا تھا. لوگوں کی کثرت کی وجہ سے گھٹن بھی ہو رہی تھی. موسم گرم تھا اور جسموں سے پھوٹتے پسینے کی بدبو نے اس گھٹن میں اضافہ کر دیا تھا. لیکن جولی اپنے دل میں کسی قسم کی ناگواری محسوس نہیں کر رہی تھی. اسے شعور تھا کہ اتنی بڑی تبدیلی کے عمل میں گزرتے یہ افراد حقیقت میں ہمدردی کے مستحق ہیں. اپنی بسی بسائی دنیا کو چھوڑ کر مختصر اسباب کے ساتھ خوف کے سائے میں انجان زمین پر ایک امید کے سہارے قیام کے لیے جانا کوئی معمولی عمل نہیں تھا. ٹرین نے وسل دی اور اپنی جگہ سے حرکت میں آئی تو چند جوشیلے نوجوانوں نے اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے. کھچا کھچ بھری ٹرین اپنی منزل کی طرف آہستہ خرامی سے بڑھتی جا رہی تھی. دہلی سے لاہور تک کا فاصلہ بہت طویل نہیں تھا لیکن اول ٹرین کی روانگی میں بہت تاخیر ہوئی. دوم ٹرین کی رفتار بہت کم تھی اس لیے تاریکی نے انہیں آن لیا. جولیٹ کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے ہونے کے باوجود تاریکی کے باعث باہر کے مناظر سے محروم ہو چکی تھی. البتہ کبھی کبھی ٹکرانے والے ہوا کے جھونکوں نے گھٹن کے احساس کو قدرے کم کر دیا تھا. روتے دھوتے بچے تھک ہار کر اپنی ماؤں کی آغوش میں سو گئے تھے اور بڑے بھی ابتدائی افراتفری سے سنبھل چکے تھے. سو اب وہ شور و غل نہیں رہا تھا جو اعصاب پر اثر انداز ہوتا. پھر بھی جولیٹ کو عجیب سی گھبراہٹ اور بے چینی محسوس ہونے لگی. اس نے رخ موڑ کر اپنے ساتھ بیٹھے جانی کی طرف دیکھا. وہ بیٹھے بیٹھے غنودگی میں چلا گیا تھا. جولیٹ نے بھی آنکھیں موند لی اور اپنی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی. ابھی اسے آنکھیں بند کیے مشکل سے 1-1.5 منٹ ہی گزرا ہوگا کہ ٹرین شور مچاتی ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ رک گئی اور فوراً ہی انسانی آوازوں کا غل سا اٹھا. مسافروں میں سے اکثریت جاگ رہی تھی, کچھ کچی پکی نیند میں بھی تھے. ٹرین جھٹکے سے رکی تو سوئے ہوں کی بھی آنکھ کھل گئی. غل کی صورت سنائی دینے والی آوازیں بھی واضح ہونے لگی. یہ وحشیانہ اور پرجوش نعروں کی آوازیں تھیں جنہوں نے صورتحال کو واضح کر دیا. مسافروں کے چہرے خوف سے زرد پڑ گئے. ان کی ٹرین کو بلوائیوں نے روک لیا تھا. یقیناً انہوں نے آگے پٹریوں پر کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی تھی جس کی وجہ سے ڈرائیور کو ایمرجنسی بریک لگانے پڑے تھے.
بلوائی نعرے لگاتے ٹرین کے ڈبوں میں چڑھ رہے تھے۔ کھڑکیاں اور دروازے بند کر دو، جلدی کرو۔ کسی نے چیخ کر ہدایت دی تو کھٹاکھٹ آوازوں کے ساتھ کھڑکیاں بند ہونے لگیں۔ جولی اس صورتحال پر بھوچنکی اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی، لیکن جانی جو جاگ چکا تھا تیزی سے حرکت میں آیا اور اس نے کھڑکی بند کر دی۔ لیکن یہ حکمت عملی بہت زیادہ مؤثر نہیں تھی کہ کئی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور خستہ حال ٹرین کے دروازے بھی زیادہ مضبوط نہیں تھے۔ بلوائیوں نے ٹوٹی کھڑکیوں سے بھالے اور کرپانے گھسا کر مسافروں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ وہاں قیامت سی مچ گئی۔ آہوں، چیخوں اور پکاروں کے درمیان کسی کے لیے بھی اپنے اعصاب پر قابو رکھنا ممکن نہیں تھا۔ جانی نے پھر بھی حاضر دماغی سے کام لیا اور جولیٹ کو گھسیٹ کر سیٹ سے نیچے ڈال دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب بلوائی ڈبے کے کمزور دروازے کو توڑنے میں کامیاب ہو کر اندر گھس آئے اور قتل عام مچا دیا۔ سیٹ سے نیچے گری جولیٹ حواس بختہ انسانوں کی دردناک چیخیں، آہیں اور التجائے سنتی رہی۔ وہ جن کی آنکھوں میں خواب سجے تھے بے دردی سے کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ کچھ نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے پاس مقابلے کے لیے تھا ہی کیا۔ فرار کی کوشش کرنے والوں کو بھی کامیاب نہیں ہونے دیا گیا اور لاشوں پر لاشیں گرتی چلی گئی۔ مقابلہ کرنے والوں میں جانی بھی شامل تھا، اڈے کے آدمیوں کی خاص نشانی۔ ہمہ وقت جیب میں پڑے رہنے والا چاقو باہر آیا تو بلوائیوں کے کچھ ساتھیوں کو مزہ چکھنا پڑا، لیکن وہ تعداد میں بہت زیادہ اور ہتھیاروں سے لیس تھے۔ جلدی جانی کا چاقو نیچے گر گیا اور بھالوں نے اس کا جسم چھیڑ ڈالا۔ جانی کا بے جان جسم عین جولیٹ کے اوپر آ کر گرا۔ اس نے اپنے وجود پر جانی کے گرم خون کی دھارے سی بہتی محسوس کی، لیکن اس کے لیے اپنی جگہ سے ہلنا ممکن نہیں تھا۔ وہ کتنی ہی بہادر اور خود اعتماد سے ہی ایسی درندگی کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ بے تحاشا بڑھی ہوئی داڑھی اور بھاری پگڑ والے ایک بلوائی نے چند ماہ کے ایک بچے کو اپنے بھالے میں پرو کر اوپر اٹھا کر وحشیانہ قہقہے لگائے تو اس کے اعصاب بالکل ہی جواب دے گئے اور وہ ہوش و حواس سے بیگانی ہوتی چلی گئی۔ سنگ دل بلوائی لاشوں اور زخمیوں کے بیچ دندناتے ان کے سامان کی پوٹلیوں پر قابض ہونے لگے۔ وہ مال و زر جو خانواں برباد نئی سرزمین پر اپنی نئی زندگی کے آغاز کے لیے ساتھ لے کر چلے تھے، حوث پرستوں کی شادمانی کا سبب بن گیا۔ جان و مال چھین لینے والے بلوائیوں کے اترنے کے بعد ٹرین نے دوبارہ اپنا سفر شروع کیا تو اس میں مشکل سے چند زندگیاں ہی باقی بچی تھیں۔ وطن بن گیا تو اس میں بسنا بھی ایک فطری خواہش تھی۔ چنانچہ ہندوستان کے گوشے گوشے سے آزادی کے مت والے جوق در جوق ہجرت کر کے پاک سرزمین کی طرف جانے لگے۔ نواب سلیم اللہ کا خاندان ہندوستان کے ان آسودہ حال خاندانوں میں سے تھا جنہیں ہجرت کا خیال بھی چھو کر نہیں گزرا تھا۔ جذبہ ملی کے تحت بس اتنا خیال تھا کہ جب ریاست حیدرآباد کی طرف سے پاکستان سے الحاق کا اعلان کیا جائے گا تو وہ خود بخود مملکت اسلامی کے باشندے بن جائیں گے۔ لیکن حالات کی آندھی اس زوروں سے چلی کہ پورا خاندان اس کی زد میں آ گیا اور گنتی کے جو چند نفوس باقی بچے ان کے لیے ہجرت ناگزیر ہو گئی۔ بچا کھچا مال و متا سمیٹ کر وہ دونوں بھائی ثروت بیگ کے خاندان کے ساتھ ہجرت کے لیے تیار ہو گئے۔ دونوں ہی خاندانوں کا اثر و رسوخ بہت پھیلا ہوا تھا، سو برے حالات میں بھی ہجرت کا عمل نسبتاً سہل انداز میں طے پانے لگا۔ صاحب فراش ندرت جہاں اور ثروت بیگ کے نازک مزاج زنان خانے کے لیے خصوصاً سفر کو آرام دہ بنانے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ دہلی تک کا زمینی سفر زیادہ تر آرام دہ بڑی گاڑیوں میں طے ہوا، پھر بھی عیش و آرام میں پلے جسم تھکن سے چور چور ہو گئے۔ کچھ وطن چھوڑنے کا دکھ بھی تھا جو بار بار آنکھوں کو نم کر دیتا تھا۔ حویلی سے نکلتے ہوئے خواتین نے باقاعدہ گریہ کیا تھا۔ ایک ندرت جہاں تھی جن کی ویران آنکھوں میں کوئی جذبہ نہیں تھا، ورنہ دکھی تو مرد بھی تھے۔ مردوں میں صفی اللہ سب سے زیادہ نڈھال نظر آ رہے تھے۔ اپنی حویلی کی وہ آخری رات انہیں نہ بھولتی تھی۔ وہ اب تک ششدر تھے کہ کیسے اس رات انہوں نے خود ان بیویوں کو جو انہیں دل و جان سے عزیز تھیں جان دینے کا حکم دے ڈالا تھا۔ اس رات گر کر وہ ہوش و حواس سے بیگانے ہو گئے تھے تو صرف اس لیے کہ ہوش میں رہ کر اتنا بڑا صدمہ سہنا آسان نہ تھا، ورنہ حملہ آوروں کی طرف سے چلائی گئی گولی تو انہیں بہت اچٹتی سی لگی تھی۔ ہاں، پیروں تلے روندے جانے کی وجہ سے کچھ اثر ضرور ہوا تھا، لیکن وہ جسمانی تکلیف تو ثروت بیگ کے بلائے گئے قابل ڈاکٹر کی تجویز کردہ دواؤں سے فوراً ہی ٹھیک ہو گئی تھی۔ یہ تو روح پر لگے گھاؤ تھے جن کا بھرنا دشوار تھا اور جنہوں نے ان کو نڈھال کر رکھا تھا۔ ایک تڑپ یہ بھی تھی کہ بچھڑا ہوا بیٹا مل سکے گا یا نہیں۔ ثروت بیگ اور اسد اللہ نے انہیں بڑی یقین دہانی کروائی تھی کہ پاکستان پہنچ کر جیسے ہی حالات قابو میں آئے وہ اپنے رابطوں کو پوری طرح استعمال کریں گے اور محب اللہ کو لندن میں کھوج نکالیں گے، لیکن ان کے دل کو قرار نہیں آتا تھا۔ شاید وہ ہجرت پر راضی نہ ہوتے، لیکن اسد اللہ نے انہیں اپنی مثال دے کر قائل کر لیا تھا کہ آخر وہ بھی تو اپنی اکلوتی بیٹی کے بغیر ہجرت کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ چنانچہ اب وہ سب دہلی ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ ان کے علاوہ ایک خاندان اور بھی موجود تھا جس میں کل 5 افراد شامل تھے۔ یہ ایک مشہور کاروباری خاندان تھا
جس کے چند افراد پہلے ہی پاکستان پہنچ کر اپنے قدم جمانے کی کوشش شروع کر چکے تھے، اور اب خاندان کی 3 خواتین، ایک بچہ اور بچے کا بوڑھا دادا پاکستان کی طرف جا رہے تھے۔ جہاز میں سوار ہوا کے دوش پر اڑتے ان ثروت مندوں نے ایک محفوظ و مامون سفر کے بعد لاہور کے ویران ایئرپورٹ پر جہاز سے قدم نیچے رکھے تو وہ بھی کچھ سراسیما تھے۔ دوران سفر دونوں خاندانوں کے افراد میں اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ چنانچہ لاہور ایئرپورٹ پر بڑے میاں نے اپنے استقبال کے لیے آئے ہوئے بیٹوں کو حکم سنایا کہ ان کے ہمسفروں کے لیے بھی سواری کا انتظام کیا جائے۔ وہ عمر میں صفی اللہ، اسد اللہ اور ثروت بیگ تینوں سے بڑے تھے، اور دوران سفر جان چکے تھے کہ فی الحال پاکستان میں ان کی کوئی رہائش کا انتظام نہیں ہے، اس لیے انہوں نے حکمیہ ان سے اصرار کیا تھا کہ وہ کوئی انتظام ہونے تک ان کے ساتھ ان کی کوٹھی میں رہیں گے۔ ان کے انداز میں اتنی اپنائیت تھی کہ وہ لوگ زیادہ تکلف نہ کر سکے، ورنہ ارادہ تو یہی تھا کہ وقتی طور پر کسی ہوٹل میں قیام کر لیا جائے گا اور پھر کلیم کے کاغذات منظور ہونے تک کوئی کوٹھی کرائے پر لے لی جائے گی۔ بڑے میاں کے بیٹے فرما بردار اور باپ کے حکم کو اہمیت دینے والے تھے، چنانچہ انہوں نے خندہ پیشانی سے مزید سواریوں کا انتظام شروع کر دیا، اور ذرا ناک بھونا چڑھائی کہ وہ لوگ تو خود کو ان پر بوجھ تصور کرتے۔ سواریوں کا انتظام ہوگا تو وہ سب ایئرپورٹ سے روانہ ہوئے۔ فراٹے سے چلتی موٹروں نے 1.25 گھنٹے کے اندر انہیں ایک عالیشان کوٹھی تک پہنچا دیا۔ خواتین کو فوراً اندر پہنچا دیا گیا۔ تینوں نوابین میزبانوں کے ہمراہ ڈرائنگ روم میں پہنچے۔ فوراً ملازمین کو چائے پانی کا حکم صادر کیا گیا، اور بڑے بڑے نرم و آرام دہ صوفوں پر سب نے جگہ سنبھال لی۔ کوٹھی کے طرز تعمیر اور دیواروں اور طاقچوں پر نقش تصویروں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ کوٹھی کسی ہندو خاندان کی ملکیت تھی۔ اسد اللہ نے بڑے میاں کے بڑے بیٹے شجاعت کی طرف رخ کر کے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ جی ہاں، بالکل درست اندازہ لگایا آپ نے۔ ہم لوگ تقسیم کے باقاعدہ اعلان سے قبل ہی یہاں آ گئے تھے۔ اس وقت یہاں رہنے والے ہندو بھی دوسری طرف جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس کوٹھی میں رہنے والے خاندان سے ہم نے سودا کر لیا۔ ارادہ ہے کہ اس میں کچھ تبدیلیاں کروائی جائیں، کیونکہ میری والدہ بڑی مذہبی ذہن کی خاتون ہے اور دیوی دیوتاؤں کے نقوش کو قطعی قبول نہیں کر سکتی۔ لیکن فی الحال ہم بھائی کاروباری دنیا میں قدم جمانے کے چکر میں اتنے مصروف ہیں کہ کسی اور طرف توجہ دینے کی فرصت ہی نہیں مل رہی۔ شجاعت نے قدر تفصیل سے ان کی بات کا جواب دیا، پھر ان سے ان کے متعلق سوال جواب کرنے لگا۔ دونوں بھائیوں اور ثروت بیگ کی شخصیت سے ان کے خاندانی وقار اور شان و شوکت جھلک رہی تھی، اس لیے شجاعت کا لہجہ ضرب مؤدب تھا۔ اس سے چھوٹا بھائی سخاوت البتہ باہر کے باہری رخصت ہو گیا تھا، اسے کوئی کاروباری مصروفیت درپیش تھی۔ نئی جگہ پر قدم جمانے کے لیے ہر ایک کو بھاگ دوڑ کرنی پڑ رہی تھی۔ صفی اللہ کی قلبی و ذہنی کیفیت کے پیش نظر اسد اللہ نے اپنے ساتھ گزرے سانحے کا ذکر نہیں کیا اور بتایا کہ فی الحال ان کے اور ثروت بیگ کے خاندان نے کسی قسم کی پلاننگ نہیں کی، اور ایمرجنسی میں پاکستان پہنچنے کا جو مناسب انتظام ہو سکا تھا اسے غنیمت جان کر یہاں چلے آئے تھے، اور اغلب امکان یہی تھا کہ مستقل سکونت کے لیے کراچی کا انتخاب کیا جائے گا کہ زیادہ تر اعضاء اور قرابت داروں کے وہیں قیام کی خبریں مل رہی تھیں۔ ثروت بیگ اور شجاعت کے والد بھی اس گفتگو میں شامل رہے، ساتھ ساتھ چائے کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ صفی اللہ نے گفتگو میں حصہ نہیں لیا، وہ اسی طرح خاموش رہنے لگے تھے اور براہ راست مخاطب کیے جانے کے علاوہ گفتگو نہیں کرتے تھے۔ چائے کا دور ختم ہوا تو ملازم نے مہمانوں کے کمرے تیار ہو جانے کی اطلاع دی۔ چائے کا یہ دور چلایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ مہمانوں کو اس شغل کے دوران وقت گزرنے کا احساس نہ ہو اور ان کے آرام کا انتظام کر لیا جائے۔ کاروباری دنیا سے منسلک ہونے کے باوجود اس خاندان میں ایک خاص قسم کی وزاداری تھی، جس کے باعث حیدرآباد کے وہ نوابین خود کو الجھن میں نہیں پا رہے تھے۔ خواتین کی طرف سے بھی انہیں اطمینان دلا دیا گیا تھا کہ وہ آرام سے ہیں، اور ندرت جہاں کے لیے خاص طور پر ایک ملازمہ مخصوص کر دی گئی تھی۔ خانمہ بربادوں کو اس سے بڑھ کر کیا آسرا مل سکتا تھا؟ وہ اپنے دلوں میں رب کا شکر بجا لائے جس نے اتنا خوب انتظام کر دیا تھا کہ وہ لوگ بغیر کسی تگ و دو کے ایک محفوظ و مامون ٹھکانے پر آرام سے سر چھپائے بیٹھے تھے۔